अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गोवा में शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ख़िताब भी किया और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत में बैठकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह कहा कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अगस्त 2019 के यकतरफ़ा गैर कानूनी भारतीय इक़दाम से ताल्लुक़ ख़राब हुए। भारत बातचीत चाहता है तो माहौल साजगार बनाए। इस मौके पे बिलावल ने यह भी कहा कि जो खेल है उसको सियासत से अलग रखा जाए। भारत की जानिब से पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीज़े तक जारी नहीं किए गए। इंतहाई अहम बात यह है, ये जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको लेकर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो बैनुल-अक़वामी या गैर मुल्की मीडिया है वो शरीक नहीं था, जो पाकिस्तान से सहाफ़ी गए थे वही शरीक थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिलावल भुट्टो ने जो पैगाम भारत के अंदर बैठ के दिया है, इसकी अहमियत क्या है, क्या ये अभाम क्लियर हो चुका है। इवन जो बैक होम भी पाकिस्तान में भी एक बात कश्मीर पॉलिसी को लेकर चल रही थी कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ था, है और रहेगा। ये बात जो उन्होंने अयां की है, इसकी अहमियत क्या है, इस पर भी डिटेल बात करेंगे। कुछ अदालती मामलात हैं। इमरान खान को तोशाखाना जो केस है उसमें 10 मई को तलब कर लिया गया। 10 मई को फ़र्द जुर्म आयद होगी। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ इलेक्शन करवाने के मामले पे भी आज फिर समाअत हुई हैं और इस मामले सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर से क्लियर किया कि मुज़ाकरात के लिए किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं दी है। मुज़ाकरात क्या कोई डेडलॉक है या वक्फ़ा है, क्या दोबारा बैठक होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरशाद साहब, बिलावल भुट्टो साहब की जो स्टेटमेंट है, भारत के अंदर बैठकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और आप समझते हैं कि जो एक बहस चल रही थी काफ़ी अरसे से अबहम था, अब वो ख़त्म हो चुकी है और कश्मीरियों को एक नई मोटिवेशन ये मिली है कि पाकिस्तानी दरमे सुखने कश्मीरियों के साथ हैं जिस तरह पिछले 75 साल से थे। भाई साहब, हम सुखन फ़हम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। और बिलावल साहब ने जो भी बातें की हैं, मुझे ख़ुद रिजर्वेशंस थी इस दौरे पर कि भारत का जो रवैया हमारे साथ चला रहा है वो खिलाड़ी तक भेजने के लिए तैयार नहीं, कि क्या हमारे वज़ीर ख़ारजा को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ये बहस अपनी जगह पे, लेकिन जो उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया है कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से, वो इत्मीनान बख्श है, हौसला अफज़ा है, खुशगवार है और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को ऐसी ही बातें करनी चाहिए थी। अलबत्ता ये गिला है उनकी जो मीडिया टीम है या जो हमारा प्रेस काउंसलर वहाँ होंगे या हमारे जो वज़ारत इत्तलात के मदारुल मुहाम हैं या हमारे वहाँ सफ़ीर साहब हैं, कि बिलावल साहब पहली दफ़ा जा रहे थे तो वहाँ कम अज़ कम इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया से इंटरेक्शन होनी चाहिए थी। ये उनके साथ ज़्यादती हुई है। यही बातें अगर वो इंडियन मीडिया के सामने और इंटरनेशनल मीडिया के सामने करते तो वो बहुत ही बेहतर होता। ये अपने पाकिस्तानी तो जानते हैं इस मौक़िफ़ को, पाकिस्तानी मीडिया उजागर भी करता रहता है, तो वहाँ सरज़मीन, भारत की सरज़मीन पर जाके इस मौक़े से फ़ायदा ना उठाना, ये मैं समझता हूँ कि एक कोताही हुई है और हुकूमत लाज़मन इसका नोटिस लेगी। लेकिन बिलावल साहब ने बहसीत मजमूई जो बातें की हैं वो हमारे कौमी मौक़िफ़ की अक्कासी हैं, अवाम के जज्बात की अक्कासी हैं और कश्मीरी अवाम को लाज़मन इससे हौसला मिलेगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले इसी दौरे से आगाज़ करेंगे। उनसे पहला सवाल यही करेंगे कि अब्बासी साहब, आप तो वज़ीर-ए-आज़म भी रहे इस मुल्क के और बहुत तवील तजर्बा है आपका। इस मौके पर हमारे वज़ीर ख़ारजा का इंडिया में जाना और भारत का जो रवैया मुसलसल चला आ रहा है वो आपके सामने 5 अगस्त के बाद हमारे ताल्लुकात बहुत ही निचली सतह पे हैं और कोई वफ़द ना यहाँ से गया है ना वहाँ से आया है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये हुकूमत फ़ैसला करती है कि ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है SCO की, जिसको हर दफ़ा एक मेंबर मुल्क होस्ट करता है जी। तो मैं नहीं समझता कि इसमें शिरकत करने से कोई भारतीय मौक़िफ़ को हिमायत मिलती है या कोई ऐसी बात होती है।
جی بلاول بھٹو صاحب نے یہ بہت اچھا کیا کہ انہوں نے پاکستان کے موقف کی بڑی کھلی اور بہت اچھے طریقے سے اس موقف کو بیان کر دیا ہے، کیونکہ یہ پچھلے 4 سال سے جو 2019 میں ہوا تھا اس کے بعد سے ایک ابہام سا پیدا ہو گیا تھا کہ پاکستان کے موقف کے بارے میں، تو آج اس موقف کی مکمل وضاحت انہوں نے کر دی ہے، بہت اچھا کیا ہے، اور خاص طور پر انڈیا میں چونکہ کی ہے تو اس میں اب کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں رہے گی کہ کوئی سوالات اٹھ سکیں۔ جہاں تک میڈیا کی بات ہے کہ اس میں کون سا میڈیا آتا ہے کون سا نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ وہاں کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرحال آج کل تو میڈیا ایک شخص بھی بیٹھا ہو، اس کی ریکارڈنگ خاص طور پر اگر ہوئی ہو تو وہ بات پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، تو یہ بہت میرے خیال ہے کہ اچھی ایک فیصلہ تھا وہاں جانے کا بھی، اور جو موقف کا اظہار بڑی وضاحت کے ساتھ وزیر خارجہ نے کیا ہے، یہ یقیناً پاکستان کے اور کشمیر پر جو سٹانس ہے اس کو یہ تقویت دے گا۔ اچھا، اب بھارت سے ہم واپس پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے قومی اسمبلی میں یہ کہا کہ چونکہ سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے، ریکارڈ منگوایا ہے، منٹس منگوائے ہیں اس قائمہ کمیٹی کے اور اجلاس کے جس میں وہ بل پیش ہوا، پاس ہوا، تو آپ نے کہا کہ یہاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کیوں ریکارڈ منگوایا ہے۔ تو ایک طرف آپ کا یہ بیان ہے، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، باقی وزراء کہتے ہیں ہم تو اس 3 رکن بینچ کو مانتے نہیں ہیں، لیکن آپ کے جو اٹارنی جنرل ہیں، آپ کے جو وکلاء ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب یا صادق صاحب ہیں، وہ اسی بینچ کے سامنے پیش بھی ہوتے ہیں، وضاحتیں بھی کرتے ہیں، وقت بھی مانگتے ہیں، تو یہ کچھ تضاد نہیں ہے آپ کی پالیسی میں، حکومتی پالیسی میں؟ دیکھیے، آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہوتا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ ہم مانتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بینچ بنایا گیا یہ درست نہیں ہے، آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر دیا کہ اس طرح بینچ نہیں بنانے چاہیے۔ اب اس بینچ کے سامنے حکومت کا جو موقف ہے وہ بیان کرنا تو ضروری ہوتا ہے، تو وہ اٹارنی جنرل بیان کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک حکومتی معاملہ ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ جو پارلیمنٹ کی بات ہے، میں نے ایک اصولی بات کی ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ ماضی میں بھی 1997 میں غلطی ہوئی تھی کہ اسپیکر صاحب سے ریکارڈ مانگا گیا تھا، انہوں نے ریکارڈ دے دیا، اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ ریکارڈ کافی نہیں ہے، جو تقاریر کا حصہ آپ نے ایکسپنج کر دیا تھا، ریکارڈ سے حذف کر دیا تھا، وہ بھی ہمیں مہیا کریں۔ اور اس کے بعد یہ کوشش ہوئی کہ 4-5 لوگوں پر، جس میں خواجہ آصف صاحب بھی شاید شامل تھے، ہو سکتا ہے میری یادداشت میں کوئی غلطی ہو، ان پر مقدمہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے کنٹیمپٹ کیا ہے سپریم کورٹ کا، جو اپنی تقاریر انہوں نے قومی اسمبلی میں کی تھیں۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ اگر کسی نے آپ سے، اسپیکر صاحب سے، اسمبلی کا ریکارڈ مانگا ہے، چاہے وہ چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو، یہ اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا فیصلہ وہ خود نہیں کر سکتے، وہ ہاؤس سے کے سامنے یہ بات رکھیں کہ یہ مجھ سے ریکارڈ مانگا گیا، میں ریکارڈ دوں یا نہ دوں، اس پر ہاؤس فیصلہ کرے گا۔ اگر ہاؤس اجازت دیتا ہے تو ضرور ریکارڈ دے دیں، اگر ہاؤس اجازت نہیں دیتا تو پھر یہ لازمی ہے کہ ہاؤس میں ایک ریزولوشن موو ہو جس میں یہ کہا جائے کہ ہم ہاؤس کی، فل ہاؤس کی کمیٹی بناتے ہیں، ایک اجلاس ہوگا جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا، اس کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اور وہاں پر وہ شخص جس نے ریکارڈ مانگا ہے، چاہے وہ چیف جسٹس ہی ہو، اس کو طلب کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے کس قانون کے تحت یہ ریکارڈ مانگا ہے اور کس مقصد کے لیے مانگا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ سپریمیسی اور ساورنٹی آف پارلیمنٹ کا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جو اس سپریم کورٹ کا بھی خالق ہے، جو آئین پاکستان کے پارلیمنٹ نے پاس کیا، سپریم کورٹ اسی کے نتیجے میں بنا۔ تو آج اگر یہ دوسرے ادارے جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ریکارڈ طلب کرنا شروع کر دیں تو کس مقصد کے لیے طلب کر رہے ہیں؟ پہلی بات ہے کسی کو اختیار نہیں ہے ریکارڈ طلب کرنے کا، ریکارڈ پبلک میں اویلیبل ہوتا ہے، آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کس نے کہا ہے۔ تو میں یہ بات بڑی اصولی ہے، اور جو
آئین کے اندر جو پارلیمنٹ کو جو مقام دیا گیا ہے اس کے عین مطابق ہے. صحیح ہے. اب عباس صاحب یہ بات پچھلے سال جب سوری صاحب کے آئی تھی رولنگ آئی تھی اس وقت بھی یہ کسی سطح پر اٹھائی گئی تھی کہ جی 68 اور 69 جو آرٹیکل ہیں آئین کے اس کے تحت سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے معاملات میں. لیکن اس وقت اس اصول کو توڑا گیا اور آپ لوگوں نے توڑا اس کو اور اس کی تائید کی. آج وہی کام دوسری طرف سے ہو رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریمیسی کا ایشو ہے. اگر یہ اس وقت بھی طے خود کرتے اور سپریم کورٹ کو مداخلت کا موقع نہ ملتا تو یہ معاملہ اس وقت نہ طے ہو جاتا؟ دیکھیں اس وقت جو ہوا وہ آئین توڑا گیا. آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ملک کا نو کانفیڈنس کا موو ہے اس پر ووٹنگ کیسے ہوگی، اس کا پروسیجر آئین کے اندر موجود ہے. اس وقت کے جو وہاں اسپیکر صاحب تو ہو گئے، ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، ملک کے وزیر اعظم، ملک کے صدر، ملک کے وزیر قانون شریک ہوئے، میٹنگ ہوئی جس کا ان سب نے اعتراف کیا، اور اس کے بعد انہوں نے آ کر رولنگ آف دا چیئر سے ملک کا آئین اور جو عدم اعتماد کی ووٹ تھی اس سے محروم کیا. لیکن یہ بات سپریم کورٹ کے نوٹس میں لائی گئی، انہوں نے اس کارروائی پر نوٹس لیا. تو بھائی صاحب کیا آرٹیکل 6 کی کارروائی نہیں بنتی تھی جن لوگوں نے آئین توڑا؟ تو آپ آج تک آپ کوئی درخواست بھی لے کر نہیں گئے آرٹیکل 6 کی؟ یہ جی ہم آرٹیکل 6 پہ ہمیشہ ہر ایک پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کام بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ جو سو موٹو اختیارات رکھتا ہے اور استعمال کرتا ہے، یہ اس وقت یہ بات طے ہو جاتی تو پھر کوئی بھی ملک کا آئین نہ توڑتا اگر اس کا سو موٹو نوٹس لیتا. دوسری بات یہ تھی کہ جس شخص نے یہ آئین توڑا اس دن، جو ڈپٹی اسپیکر تھے، اس کو سپریم کورٹ نے 4 سال سے سٹے پر وہاں بٹھایا ہوا تھا. ان کے خلاف الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا تھا، ڈی سیٹ کر دیا تھا، 52,000 ووٹ جعلی نکلے تھے، اور اس کے بعد وہ 4 سال سے اس کرسی پر سپریم کورٹ کے سٹے سے بیٹھے ہوئے تھے. تو کچھ اضافی ذمہ داری بھی سپریم کورٹ کی وہاں بن گئی تھی. بھائی صاحب آپ نے کہا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ پی ٹی آئی کی نیت اس پہ ٹھیک نہیں ہے. اب نیتیں اگر پاکستان کی عوام کے سامنے بتا دیں کس پیمانے سے آپ ماپ رہے ہیں. ان کا ایک بڑا سخت قسم کا سٹانس تھا، وہ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے آپ کے ساتھ، لیکن وہ آ کے بیٹھے. انہوں نے پھر سڑک کی جگہ میز کو اپنایا، اور اس کے باوجود اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے یا آپ سمجھتے ہیں نہیں ہوں گے تو اس مشق کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں، اس میں اضافہ یہ کر دوں کہ انہوں نے تو لچک دکھائی، لیکن آپ کی طرف سے کوئی لچک نہیں دکھائی گی. مذاکرات ناکام ہوئے اس طرح کے. ایک تو آپ کے پولیس اور ادارے چلے گئے، پرویز الہی صاحب کے گھر میں ماحول خراب کیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ طے تو یہی ہونے تھی کہ الیکشن کی تاریخ کیا ہونی چاہیے. وہ تو مان گئے کہ ایک دن ہم کر لیتے ہیں، تاریخ پر آپ اتفاق نہیں کر سکے. دیکھیں یہ مذاکرات کی جو بات ہے، میں اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. 2 دفعہ میں شامل ہوا ہوں مذاکرات میں پی ٹی آئی کے ساتھ، اور دونوں دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نیک نیتی اس ٹیبل پر نہیں آئے تھے. اور وہ مذاکرات جو ہیں وہ بڑے معمولی باتیں تھیں، اور ایک جو فیٹ ایف کے بل تھے اس میں تمام کام بھی مسلم لیگ نون نے کر کے دیا، درست کیے سارے بل. لیکن اس کے باوجود جا کر قومی اسمبلی میں کہا گیا کہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. پھر دوسری دفعہ نیب کے بل امینڈمنٹس پر بات ہوئی، وہاں پر بھی یہ کیفیت ہوئی کہ یہاں مذاکرات ہو رہے ہیں اور 2 گھنٹے بعد جا کے کاغذ لہرانے شروع کر دی اور کہا جی بدنیتی کہ جناب یہ ہم سے نارو مانگ رہے ہیں. تو میں اس بدنیتی کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اب جب آپ، یہ عجیب بات ہے کہ یہ کہا گیا، میڈیا میں بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے جناب مذاکرات کریں. سپریم کورٹ تو مکر گیا، آج مکر گیا ہے. تو آپ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میری نظر میں کہ آپ نے 2 اسمبلیاں بدنیتی سے تحلیل کر دیں کہ ملک میں سیاسی انتشار پیدا ہو جائے. اب آپ تیسری کو بھی تحلیل کرنے جا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی بھی تحلیل کر دیں اور ایک دن الیکشن کرا دیں. تو وہ تو آلریڈی یہ بات الیکشن کمیشن نے کر دی ہے کہ
8 اکتوبر کو الیکشن کروا دیں, اس وقت تک قومی اسمبلی بھی تحلیل اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائے گی اور آئین کے مطابق الیکشن بھی ہو جائیں گے, اور 2 دیگر صوبے بھی باقی ہیں جن کی اسمبلی میں اس وقت تحلیل ہوں گی اور ان کے الیکشن بھی ہو جائیں گے. وہ ایک مناسب حل ہے. اگر آپ یہ شرائط رکھ کے ٹیبل پہ آئیں کہ ہم نے تو ایک جرم کر دیا, تم بھی ایک جرم کرو گے, اسمبلی توڑ دو بغیر وجہ کے, اور پھر سب بیٹھتے ہیں اور الیکشن کرواتے ہیں, یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. عباس صاحب, جب آئین بنانے والوں نے ایک آئینی اسکیم میں یہ طے کیا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جب چاہیں اسمبلی توڑ سکتے ہیں, انہوں نے اپنا ایک حق استعمال کیا وزراء اعلیٰ نے. اب آپ اس حق کو ختم کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف 18ویں ترمیم ہے, صوبائی خود مختاری ہے. اگر صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ, صوبائی وزراء اعلیٰ کے ساتھ یہ سلوک مرکز کرے گا کہ وہ اپنا نمائندے بھی منتخب وقت پر نہیں کر سکتے, اور ان کو یہ کہا جاتا ہے اگر مثلا یہ 2 سال پہلے اسمبلی کسی نے توڑی ہوتی تو تب بھی یہ 2023 کے اکتوبر کا انتظار کیا جاتا, تو یہ تو آئینی اسکیم کو فیل کیا جا رہا ہے. جی میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا, جی کیونکہ آپ بے مقصد اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے. آئین کے اندر گنجائش رکھی جاتی ہے. جب بھی آپ آئین کی تشریح کریں گے یا کسی آئینی طاقت کا استعمال کریں گے, جو آئینی گنجائش رکھی گئی ہے, اس کا جن لوگوں نے آئین بنایا ہوتا ہے ان کی جو نیت ہوتی ہے, جیسے انٹینٹ آف دا فریمرز کہتے ہیں, ان کو سب سے پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ شک رکھی کیوں گئی تھی. یہ شک اس لیے نہیں تھی کہ آپ بے مقصد اور آربیٹری طور پر جب بھی چاہیں ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اسمبلی توڑنی شروع کر دیں. یہ اس کی اجازت نہیں ہے. یہ مقصد ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ صوبہ نہیں چل سکتا تو پھر آپ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں اس آئینی شک کے تحت. جی یہاں پر تو ایک دن پہلے وزیر اعلیٰ صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا. صوبہ بھی جہاں تک ہماری نالج ہے چل رہا تھا. چیف منسٹر صاحب نے کم از کم پنجاب میں انہوں نے فرمایا کہ جناب میں جو ہوں میں بالکل اسمبلی نہیں توڑوں گا. پھر وہ اسمبلی توڑ کے دوسری جماعت کے جا کے صدر بن گئے. جی صوبے کے پی کے اندر کیا مسئلہ تھا؟ یہ بڑی ایک, جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں, ایک اسمبلی بنتی ہے, یہ ایک بڑا سیکرڈ آپ کو ایک ذمہ داری دی جاتی ہے آئین کے تحت. تو اسمبلیاں بلا وجہ اپنی مرضی کے مطابق آپ اسمبلیاں توڑ نہیں سکتے. معذرت میں چاہتا ہوں یہ کہنے کی, لیکن ہمیشہ ان معاملات میں آئین بنانے والوں نے کیوں وہ شک رکھی, اس معاملے کو ایگزامن کیا جاتا ہے. اور اس طرف سپریم کورٹ میں نشاندہی بھی کی گئی. جو چوتھا سوال اطہر من اللہ صاحب نے رکھا تھا, جس پر سپریم کورٹ نے کوئی ڈسکشن نہیں کی, وہ یہی تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ ان اسمبلیوں کے تحلیل کے پیچھے کوئی بدنیت ہی تو نہیں تھی. یہ ساری یہ بات نہیں عباس صاحب, آسان معاملہ نہیں ہوتا. اس لیے عدالتیں ہوتی ہیں جو ان معاملات کی تشریح کرتی ہیں. عباس صاحب معذرت کے ساتھ, آپ کی جماعت نے اس اقدام کو چیلنج نہیں کیا. یعنی اطہر من اللہ صاحب نے جو بات کی, آپ کی جماعت اگر اسی دن چیلنج کر دیتی کہ جی یہ بدنیتی سے, تو معاملہ کوئی اور رخ اختیار کرتا. لیکن آپ میں سے کسی نے چیلنج نہیں کیا. آپ نے تو وہاں حکومت بنوا دی جو تحریک انصاف کی مخالف حکومت تھی, اور آپ اس پہ خوش ہو گئے. نہیں, تحریک انصاف نے کوئی حکومت نہیں بنائی. وہاں پر ایک طریقہ کار تھا جس میں مشاورت ہوئی, نام دونوں طرف سے دیے گئے, اس کے مطابق انٹرم گورنمنٹ بنی ہے. ہماری گورنمنٹ وہ نہیں ہے. اب میں چیلنج کروں یا نہ کروں, جو خرابی ہے وہ تو پیدا ہو گئی, اور اس کی نشاندہی سپریم کورٹ نے خود کر دی. لیکن اس کا سوال, 3 سوالوں کا جواب تو دے دیا, چوتھے کا ایگزامن ہی نہیں کیا. اور پھر اس سارے جو پنجاب میں خاص طور پر ہوا ہے, اس سارے معاملے کے تسلسل کو ذرا اس کا معائنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس معاملے میں کتنی خرابی ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ملک کا سپریم کورٹ بھی ان معاملات میں فریق بن گیا. ایک غیر جانبدار عدلیہ ہونے کے بجائے ایک فریق بن گیا, اور یہ سب حالات اس طرح خراب ہوئے. صحیح ہے بھائی صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم جانیں گے جو آپ کے مخالفین ہیں پی ٹی آئی والے بالخصوص, وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر میں بھی ہمیں الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے, ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کی نیت اکتوبر میں بھی الیکشن کروانے کی نہیں ہے اور ممکنہ طور پہ اگر یہ ٹرم پوری بھی ہو جائے یا تو آپ سال کی ایکسٹینشن بھی دے سکتے ہیں یا کوئی اور سیٹ اپ آ سکتا ہے جو پرولونگ کر سکتا ہے. کیا واقعتاً ایسا کوئی منصوبہ ہے جس پہ سوچ بچار ہو رہی ہے, اور اگر نہیں تو پھر اپوزیشن کے خدشات کیوں ہیں؟ دیکھیں, یہ حکومت جو ہے, یہ جو اس کی مدت ہے شاید 13 اکتوبر یا 13 اگست یا 17 اگست کو پوری ہو رہی ہے, تو اس کے آگے یہ حکومت نہیں رہ سکتی. تو اس لیے جو بھی اس کے بعد انٹرن سیٹ اپ آئے گا, الیکشن اسی کے زمانے میں ہونے ہیں. الیکشن کمیشن نے اب کہہ دیا ہے کہ ہم الیکشن 8 اکتوبر کو کروانا چاہتے ہیں, کہ ہمیں اس وقت فنڈنگ کے بھی ایشوز نہیں ہوں گے اور تیاری کا موقع بھی مل جائے گا, اور بجٹ جو ابھی آ رہا ہے اس کے اندر فنڈ بھی رکھ دیے جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ خدشات میں کوئی بات ہے. اگر اسے کوئی بات آگے جاتی ہے, اس کا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ حکومت جو ہے اپنی مدت کے بعد یہ نہیں رہ سکتی اس پوزیشن میں. اب صاحب, ایک تو اپوزیشن کے خدشات ہیں, وہ تو خیر ہو سکتا ہے, ایک بدگمانی بھی ہو, لیکن اسلام آباد میں آپ بھی رہتے ہیں, سنتے ہیں, وہاں یہ عمومی بات ہو رہی ہے کہ جی نگران حکومت ایک آئے گی جو شاید ٹیکنوکریٹ کی ہو یا نان ٹیکنوکریٹ کی, اور وہ اس کو الیکشن کو گھسیٹ کر اگلے سال تک لے جائے گی, منیمم مارچ اپریل میں اور میکسیمم اکتوبر نومبر میں. تو ایسی کوئی باتیں آپ نے بھی سنی ہیں, اور یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں, میں ان پر وقت ضائع نہیں کرتا, کیونکہ آئین اس بات کی گنجائش نہیں دیتا. تو جو بھی اگر ایسی یہ ٹیکنوکریٹس کی بات میں پچھلے 35 سال سے سن رہا ہوں, جب سے سیاست میں آیا ہوں, کہ یہاں کوئی ٹیکنوکریٹس آئیں گے وہ ملک کو درست کر دیں گے, تو ان ٹیکنوکریٹس کو میں نہیں کم از کم جانتا. اس ملک کو سیاستدان ہی چلا سکتے ہیں اور سیاستدان ہی چلائیں گے. ان کو موقع دیا جائے, اس معاملے میں انٹرفیئر نہ کیا جائے, الیکشن چوری نہ ہو, ملک کے اندر جوڈیشری انٹرفیئر نہ کرے, اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر نہ کرے. آپ 2-3 فیئر الیکشن کروائیں گے تو معاملہ درست ہو جائے گا. باقی اس قسم کی اسپیکولیشن اور یہ افواہیں ہمیشہ گردش کرتی رہتی ہیں, اور کچھ میڈیا میں تقویت ان کو مل جاتی ہے. لیکن عباس صاحب, سیاستدانوں سے تو آپ خود مایوس نظر نہیں آتے. آپ کا ایک بیان میں جو گورنمنٹ کالج میں غالباً آپ نے دیا لاہور میں, کہ جی موجودہ جو سیاستدان ہیں, جو قیادت ہے, اپوزیشن حکومت, دونوں ناکام ہو گئے ہیں, بلکہ آپ نے کہا کابینہ میں بھی کون ہے جو مسائل حل کر سکتا ہے. تو اس کا متبادل کیا آپ کے ذہن میں منصوبہ ہے کہ اگر یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں تو کن لوگوں کو آزمانا چاہیے, اور یہ کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ میں نے سیاسی نظام کی بات کی تھی کہ جہاں پر ہر الیکشن چوری ہوتا ہو, وہاں پر آپ وہ لوگ جو الیکٹ نہیں ہوتے, جو عوام کے نمائندے نہیں ہوتے, ان کو لا کر کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے. اسمبلیوں میں ہر قسم کی, ہر الیکشن میں ہر قسم کی مداخلت ہوئی ہے. آپ سینٹ کو دیکھ لیں, سینٹ میں آدھے سے زیادہ ممبران وہ ہیں جو اپنے سیٹیں خرید کر وہاں پر پہنچے ہیں. تو جب یہ خرابیاں ایک پارلیمان میں ہوں گی تو پھر وہی حشر ہوتا ہے جو ہمارا ہے, کہ آج اہل لوگ جو ہیں وہ سیاست سے نکل گئے, نکال دیے گئے, چھوڑ گئے, اور وہ لوگ جو نہ صلاحیت رکھتے ہیں نہ عوام کے نمائندے ہیں, ان کو اسمبلیوں میں لایا گیا, جس کے اثرات اب یہ عباسی صاحب سوال یہ ہے, دیکھتے ہیں. عباسی صاحب سوال یہ ہے, آج کی حکومت بھی جی آئین میں تو نہیں لکھا کہ کوئی ووٹیں خریدے اور پھر اس کے بعد سینیٹر بنے, اور عمران خان جب اوپن بیلٹ کی بات کرتے تھے تو اس وقت آپ لوگ خلاف بھی تھے اس کے. تو کیا بشمول آپ کی جماعت کے, مسلم لیگ کے سبھی جماعتوں نے اپنے سینیٹر سے پیسے لیے یا انہوں نے ووٹیں خریدیں, یا یہ سلسلہ سبھی کر رہے ہیں, آپ کی جماعت بھی کر رہی ہے؟ یہ سب جانتے ہیں کس نے کیا اور کیا کیا ہے. اوپن بیلٹ کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ اوپن بیلٹ آپ کرائیں نا, آپ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن اوپن بیلٹ سے کرائیں. آپ تو بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ اوپن بیلٹ سے ہوں. بیلٹ پھر رہا نہیں, پھر تو سیکریسی ہو گئی, پھر آپ ایک لسٹ بنا لیں اور اس کو بنا لیا کریں. تو یہ سارا نہیں, یہ ووٹوں کی چوری کا پھر کیا کریں عباسی صاحب؟ عباسی صاحب سوال ہے نا, ووٹیں جو خریدی جاتی ہیں اس کا کیا؟ عمران خان نے یہ تجویز پیش کی کہ چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین اور ووٹنگ جو ہے ساری جو ہے وہ یعنی انتخاب جو ہے
وہ اوپن کر دیں تو آپ نے اس کی مخالفت کر دی. اس وقت اگر یہ ہو جاتا تو اچھا نہیں تھا؟ نہیں جی، نہیں یہ بات نہیں ہے. اچھا. وہ صرف یہ تھا کہ جو ممبر الیکٹ ہو رہے تھے قومی اسمبلی سے ان کی ووٹ اوپن کر دی جائے. جی. اس میں یہ نہیں تھا کہ چیئرمین اور وائس ڈپٹی چیئرمین جو ہیں وہ الیکٹ کیسے ہوں گے، وہ اس میں نہیں تھے. اور وہ ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں عباسی صاحب، ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ تو ایک تجویز اوپن بیلٹ کی آئی ان کی طرف سے کہ ان کا موقع یہ تھا کہ اس سے ٹرانسپیرنسی ہوگی. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سبھی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے جو سینیٹرز کے امیدوار ہیں وہ ووٹ نہیں خریدتے؟ کیا آپ کی جماعت میں کچھ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے ووٹ خریدے ہوں گے یا جو کسی کی سفارش پہ آ کے سینٹ میں رکن منتخب ہوئے ہوں گے؟ دیکھیں، میں کم از کم اپنی جماعت کا کہہ سکتا ہوں کہ نہ میں نے کبھی سنا ہے کہ ہماری جماعت نے کوئی ٹکٹ بیچا ہے سینٹ کا یا کوئی ووٹ خریدے ہیں. عباس صاحب، اب یہ سسٹم کون ٹھیک کرے؟ سیاستدان تو تیار نہیں ہیں، وہ نہ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں نہ اس کی اصلاح کی. وہ کہتے ہیں جی چلتا رہے تو اب خود ٹھیک ہو جائے گا. اب آپ نے ایک اور بھی لوگوں نے کہا، آپ نے انکشاف کیا، آپ نے کہا یہ انکشاف نہیں، یہ تو حقیقت ہے کہ 84 ارب روپے کا جو آٹے کا اسکیم دی گئی رمضان شریف میں، اس میں سے 20-25 ارب روپیہ جو ہے وہ جیبوں میں چلا گیا، چوری ہو گیا. تو یہ اتنی بڑا آپ نے الزام لگایا. پنجاب حکومت نے آپ کو چیلنج کیا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں. پنجاب حکومت نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے جی ہمیں ثبوت مانگ رہے ہیں، وہ کوئی ثبوت دیں؟ دیکھیں، میں نے پنجاب حکومت کی بات نہیں کی تھی، ان کو زیادہ تشویش ہو گئی اس بات پر. میں نے نظام کی بات کی ہے. ٹھیک. پنجاب کے محکمہ خوراک میں، آپ لاہور میں رہتے ہیں، ذرا جا کر بازار میں پتہ کر لیں. محکمہ خوراک پنجاب میں 30 سے 35% کی چوری ہے. ٹھیک. آج کی نہیں ہے، کل کی نہیں ہے. یہ نظام جب سے بنا ہے چلی آ رہی ہے، کیونکہ نظام ہی خراب ہو چکا ہے. نظام کے اندر چوری آئی ہے. میں نے اس کی ایک مثال دی کہ وزیراعظم صاحب نے نیک نیتی سے رمضان شریف میں غریب ترین لوگوں کے لیے 84 ارب روپیہ دیا، اس کو بھی نہیں بخشا گیا. آپ کو ثبوت چاہیے تو ایک تھیلا جو غریبوں میں تقسیم کیا گیا وہ تھیلا گھر منگا لیں، اس کا آٹا جو آپ آٹا کھاتے ہیں اس سے ذرا موازنہ کر لیں تو آپ کو حقیقت واضح ہو جائے گی. یہ چوری ہوتی ہے، نظام کے اندر ہے. میں نے 25% کا ذکر کیا ہے، اصل چوری 30 سے 35% ہے. عباسی صاحب، شہباز شریف صاحب پنجاب کے 2 دفعہ کنزیکٹیولی وزیر اعلیٰ رہے، طاقتور وزیر اعلیٰ تھے اور ان معاملات میں بڑے فعال تھے، متحرک تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک پائی کہ میں لوٹ مار نہ کرتا ہوں نہ کرنے دیتا ہوں. وہ بھی اگر یہ چوری نہیں روک سکے تو کون آ کے روکے گا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نظام اتنی حد تک بگڑ چکا ہے کہ اگر آپ اس کو مکمل طور پہ بدلیں گے نہیں تو یہ معاملہ نہیں چل پاتا. چوری جو کرپشن ہے نظام کی، وہ انگریز کے زمانے سے تھی. پہلے 1-2 پیسے ہوا کرتی تھی روپے میں، اب وہ پہنچ گئی ہے 30-35 پیسے تک. کچھ صوبوں میں اس سے بھی زیادہ ہے. شہباز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا 1997 میں انہوں نے ہاتھ ڈالا تھا اس مافیا پر، اور پنجاب سے آٹا غائب ہو گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جی 2017 کی گرمیوں میں نئی حکومت آئی تھی، 2/3 اکثریت کی حکومت تھی. تو میں مثال اس لیے دی تھی میں نے کہ نظام اتنا بگڑ گیا ہے کہ آج جو کمپٹنس پولیٹیکل سسٹم کی ہے یا بیوروکریٹک سسٹم کی ہے وہ اس معاملے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ بس آخری سوال تعمیرات کو دیکھ رہے ہیں جس کو CNW کہتے ہیں. جی آخری سوال، یہ IMF کی تمام شرائط پوری ہو گئیں. میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے ناک سے لکیریں ہماری نکلوا کے شرائط پوری کرائی گئی ہیں، لیکن پیکج ابھی بھی نہیں مل رہا. اب کیا وجہ ہے؟ کوئی سیاسی شرائط ہیں IMF کی یا اسحاق ڈار صاحب سے ناراض ہے IMF؟ بات شرائط کی صرف نہیں ہوتی. جی نہیں، بات شرائط کی اسحاق ڈار صاحب کی ناراضگی کی نہیں ہوتی، بات اعتماد کی ہوتی ہے. اچھا. ہم نے 4 سال مسلسل جھوٹ بولا ہے IMF سے، مسلسل وعدے کر کے توڑے ہیں اور ایسے اقدامات کیے ہیں جس کا دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو کہ پٹرول ڈیزل قیمت خرید سے کم بیچتا ہو، اور خاص طور پر وہ ملک جو IMF کے پروگرام میں ہو.
جو وہاں سے اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں ایک ذمہ دار ملک ہوں، اگر وہ اتنی بڑی غیر ذمہ داری کرے گا تو پھر آپ کو ناک سے لکیریں نکلواتا ہے اگلا. یہ بات یاد رکھیں. بات اعتماد کی ہے اور ذمہ داری کی ہے. آپ کو ذمہ دار ملک نہیں سمجھا جاتا آپ کے ماضی کے جو عمل ہیں اس کی بنیاد پر. صحیح، ٹھیک. بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم پاکستان خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ چوئی صاحب. ہم آئیں گے دیگر معاملات پہ، مذاکرات پہ بھی، لیکن آپ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان میں یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ شاید پارٹی نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ٹکٹیں تقسیم کی گئی تھیں اب وہ منسوخ کی جائیں گی اور نئی ٹکٹیں جاری کی جائیں گی، اور ان ٹکٹوں کی تقسیم نے آپ کی پارٹی کے اندر بھی بہت زیادہ پھوٹ ڈالی ہے. بریک کے بعد ذرا ہم اس پہ بات کریں گے. یہی سوال آپ کے سامنے ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اعجاز چوئی صاحب، ایک تو آپ کی جماعت پہ یہ الزام لگا، مبینہ طور پہ آڈیو لیکس بھی آئیں کہ کچھ باؤتاؤ کر کے ٹکٹس دی گئی ہیں، یعنی ٹکٹس بیچی گئی ہیں. دوسرا، ٹکٹ تقسیم ہونے کے بعد ایک تشویش یہ بھی پائی گئی کہ لوگوں کو بہت توقعات تھیں اور اس وجہ سے وہ زمان پارک بھی پہنچ جاتے تھے، اور جب آپ بلاتے تھے تو وہ آ بھی جاتے تھے. اور اندرونی طور پہ کچھ پھوٹ بھی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ بڑی ہاٹ ہے. تو کیا اب نظر ثانی کی جا رہی ہے یہ ٹکٹیں جو دی گئی انہیں منسوخ کیا جائے گا، یا یہی ٹکٹیں فائنل رہیں گی الیکشن جب بھی ہوں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا فرد یا کیس سامنے نہیں آ سکا جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے فلاں شخص کو اتنے پیسے دیے. کوئی ایک شخص بھی. عمومی طور پہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ بعض دوست اپنا اینگر، اپنا غصہ دور کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھ، سرے سے اس بات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خود جناب چیئرمین عمران خان وہ خود کہہ چکے ہیں کہ یہ ٹکٹ ساری میں نے خود دی. چنانچہ جو لوگ ابتدائی بحث مباحثے میں شریک تھے، اس کے بعد ایک اپیل کمیٹی بنی تھی، اس کے بعد ریویو کمیٹی بنی تھی، اس کے بعد یہ ٹکٹ ایوارڈ کیے گئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چوئی صاحب ایک ضمنی سوال لے لیں. راولپنڈی میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. جی، عدنان صاحب ہیں، وہ الزام شیخ صاحب پہ لگا رہے ہیں کہ شیخ صاحب نے جو ہیں وہ دوسرے شخص سے پیسے لے کے ان کی ٹکٹ واپس کروائی اور دلوائی. دوسرا، عمران خان صاحب نے تو سارے 90 لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں. اس بات کو تو اعتراف بھی کیا ہے خان صاحب نے زمان پارک میں، اور باقی تقریباً 297 ٹکٹس ہیں، 197 ویسے ہی گئی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ٹکٹس تقسیم ہوئی ہیں؟ دیکھیے، ٹکٹس تو بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوئی ہیں. ہاں، البتہ وہ بات آپ کی بالکل درست ہے. 1 سے لے کے 113-14 حلقے جو تھے، اس میں جتنے اسپائرنٹس تھے، خان صاحب کے پاس وقت موجود تھا، انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. اور اس کے بعد ہمیں تھوڑا یہ یقین ہو چلا تھا کہ 14 مئی کو انتخابات ہو رہے ہیں، اس لیے وہ پروسیس ملاقاتیں کرنے والا جو ہے اسے معطل کر کے اور مشاورت کر کے تو اس کے بعد ٹکٹ ایوارڈ کر دیے گئے. اب اصل میں 14 مئی کو آپ بھی سمجھتے ہیں، ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ انتخاب ہونے نہیں جا رہا. تو ہمارے پاس ایک موقع ہے. اگر 14 کو یہ انتخاب ہو جاتا تو جو ٹکٹس ہم ایوارڈ کر چکے تھے یہ فائنل تھے، حتمی تھے، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں تھی، کوئی چینجز نہیں ہو رہی تھی. لیکن چونکہ 14 تاریخ کو انتخاب نہیں ہو رہا اور غالب امکان یہ ہے کہ انتخابات اب قومی اور صوبائی کے شاید اکٹھے ہو جائیں، اس لیے اب قومی اور صوبائی کے کینڈیڈیٹس کو ایک مشترکہ طور پہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا. ایک بات، یعنی یہ ٹکٹس منسوخ کی جائیں گی، یہ ٹکٹس منسوخ کی جائیں گے فی الحال؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میرا خیال ہے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ قومی اور صوبائی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اکٹھے جب طے کیے جائیں گے تو ممکن ہے اس میں کچھ رد و بدل ہو سکے. منسوخ کا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا. دوسرا، یعنی وہ جو مفاہمتی عمل ہے
اگر ایک آدمی کو ٹکٹ مل گیا ہے اور 5 اسپائرنٹس ایسے ہیں کہ جن کو ٹکٹ نہیں مل سکا تو یہ پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ انہیں انگیج کیا جائے, ان سے بات چیت کی جائے. بہت سے راستے ہوتے ہیں, آگے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن آنا ہے, آگے یعنی مختلف وفاقی اور صوبائی ایسی پروبونو سلاٹس ہوتی ہیں, ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ جو کارکنان کو دی جا سکتی ہیں جو گڈ گورننس کے اندر کام آتے ہیں. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مفاہمتی عمل جو ہے وہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ شروع کر دیا ہے, اور اگر اس میں کوئی ایسا بہت ہی ایسا کیس سامنے آ جائے گا تو ممکن ہے اس میں چیئرمین کوئی تبدیلی بھی کر لیں. اچھا چودھری صاحب, ابھی آپ خان صاحب کل کال دی ہے ایک تو یکجہتی کے لیے عدلیہ کے ساتھ, اس کے بعد آپ کا ارادہ یہ ہے کہ اگر عدالتی فیصلے پر عمل نہیں ہوتا تو ہم تحریک میں جائیں گے. یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اور 5-5 6-6 لوگ جو ناراض ہوئے ہیں, یہ آپ کی تحریک کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ اس پہلو سے آپ نے نہیں سوچا؟ اصل میں اسی لیے ہم وہ مفاہمتی کمیٹی بن گئی ہے پنجاب کی سطح کے اوپر, اور ہم روزانہ 30-40 اسپائرنٹس کو بلا کر ان سے بات چیت کر رہے ہیں تاکہ ان کو سن کر ان کا گریونس دور کر کے تو ان کو اپنے ساتھ شامل کریں. یہ سارے کے سارے لوگ, ان میں غالب اکثریت جو ہے وہ نظریاتی لوگوں کی ہے. ان کا اگر بات کو اچھی طرح سن لیا جائے گا, ان کا معافی ضمیر جو ہے وہ پارٹی تک پہنچ جائے گا, تو مجھے 90% سے زیادہ یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ پارٹی کا ساتھ دیں گے. اور جو اصل آپ نے سوال کیا ہے, دیکھیں شاہ صاحب مجھے بتائیے کہ ایک پاکستان کی سب سے زیادہ پاپولر جماعت جس نے اپنے خود فیصلے کے نتیجے میں 2 بڑے صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کی ہوں اور پاکستان کے سارے قانون دان اس بات پہ متفق ہوں کہ 90 روز سے 90.5 روز بھی نہیں ہو سکتے, اور ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں تاکہ فریش مینڈیٹ حاصل کیا جا سکے. اور کوئی 7 سے لے کے 9 تک وہ لیڈرز موجود ہیں پی ڈی ایم کے کہ جو اب تھوک کے چاٹ بھی نہیں رہے, جو یہ کہتے تھے کہ جس دن آپ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اگلے دن عام انتخابات ہو جائیں گے. چنانچہ ہم نے تو ان گڈ اسپرٹ یہ کام کیا کہ فریش مینڈیٹ جو ہوتا ہے وہ ملک کو مضبوط کرتا ہے, وہ اداروں کو مضبوط کرتا ہے, وہ ہماری بین الاقوامی طور پہ جو ساکھ تباہ ہو گئی ہے گزشتہ 13 مہینے کے اندر, اس ساکھ کو بحال کرنے میں مدد دیتا. چنانچہ اگر انتخاب 90 روز کے اندر نہیں ہوتا اور 14 مئی کو بھی نہیں ہوتا, آئین پامال ہو چکا ہے. میں نے آج اسمبلی کے اندر بھی یہ سوال یہ ہے اجاز صاحب, سوال یہ ہے آپ تحریک چلائیں گے, آپ نے 2 لانگ مارچ کر لیے, آپ نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں, اس سب کے باوجود الیکشن آپ کو نہیں مل رہا. پھر اب تو آپ کے خدشات یہ بھی ہیں کہ شاید یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہ کروائیں. یہ تحریک کتنی جاندار ہوگی؟ اس تحریک میں ایسا نیا کیا کچھ ہوگا؟ کیونکہ اب امریکی سازش والی بات بھی کسی حد تک اس میں بھی گو مگو ہیں اب آپ کی جماعت, تو ایسا اس میں کیا ہوگا کہ آپ واقعتاً الیکشن لے لیں گے؟ دیکھیے یہ غلط مبحث ہے کہ ہم امریکی سازش سے گو مگو کا شکار ہیں. ہم بالکل ایک پریکٹیکل پالیٹکس کے کرنے والے لوگ ہیں. جو کچھ ہوا تھا وہ ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد, اور جو روسی سفیر ہے اس نے اس کے اوپر گواہی بھی دے دی ہے, حالات میں بھی گواہی دی ہے, سائفر بھی موجود ہے, وہ ساری چیزیں ہوئی تھیں. لیکن جس دنیا کے اندر آپ نے رہنا ہے, آپ اپنا موقف دے کر تو مستقل لڑائی تو نہیں کر سکتے. ہم نے اسی عالمی برادری کے اندر زندہ رہنا ہے. ان کو یہ احساس دلانے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اپنے لیے راستہ نہ کھولیں, بند کر کے بیٹھے رہیں؟ تو پھر اجاز صاحب حقیقی آزادی کس سے چاہیے؟ اجاز صاحب وہ غلامی کس کی تھی؟ حقیقی آزادی کس سے چاہیے؟ جی انہی سے حقیقی آزادی چاہیے جو ہمیں کہتے تھے کہ یہاں سے ڈرون چلیں گے, انہی سے چاہیے جو کہتے تھے کہ ہمارے فٹ آن دی گراؤنڈ ہوں گے. ہم نے کہا نو, ایسا نہیں ہوگا. پاکستان کی سرزمین کسی کی جنگ کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی, اور جب تک عمران خان رہے کسی کو جرت یہ نہیں ہو سکی کہ وہ یہ کام کرے. اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. ہم اس سے مفر نہیں ہیں. آپ کا ٹیک آ گیا. یہ فرمائیں کہ یہ جو مذاکرات میں آپ پھنسے, آپ کی ٹیم پھنسی, جس کی وجہ سے بہت سارا وقت ملا حکمران جماعت کو, اور 14 مئی کے اب الیکشن مشکوک ہو گئے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ٹیم ٹریپ ہوئی, آپ ٹریپ ہوئے,
اور کم از کم حکومت نے یہ فائدہ تو اٹھایا نا کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی ہمیں اتفاق ہے ایک دن الیکشن ہو، اور یہی بات انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے کہہ دی. تو آپ ٹریپ ہوئے، آپ کی ٹیم جو تھی وہ اپنا موقف نہیں منوا سکی، ان کا موقف مان کے آ گئی. شاہ صاحب قطعی طور پہ ہم ٹریپ نہیں ہوئے. اس ملک کے اندر اہل دانش ہیں، انٹیلیجنشیا ہے، جی اس کو سامنے ہم یہ بالکل ثابت کر چکے ہیں کہ تحریک انصاف سب سے پاپولر سیاسی پارٹی کے علاوہ ایک پرمغز سیاسی جماعت ہے جو ہر ٹیبل پر بیٹھ کر اپنی بات کہہ سکتی ہے. اس کی بات کے اندر وزن ہے، وہ آئین کے مطابق چلنا چاہتی ہے، وہ آئین سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہتی، وہ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کی حیثیت برقرار رکھتے ہوئے اس کے پشت کے اوپر کھڑا رہنا چاہتی ہے، پوری قوم کو کھڑا رکھنا چاہتی ہے. اس لیے مذاکرات کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہم نے کسی غلط جگہ پہ ہاتھ ڈال دیا تھا. ہمارا موقف بالکل واضح ہے. ہم اکتوبر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ود ان دی فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن کوئی بھی انتخاب کی تاریخ کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی موقف کو ہم نے یہاں پہ دہرایا ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ ایک روز مقرر کر لیں تو آپ کو پھر اسمبلیاں تحلیل کرنا ہوں گی 14 تاریخ سے پہلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ لاجیکل اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور ہم نے اس کو کہا کہ یہ جا کے یعنی اتھینٹیکیٹ کروائیں گے ہم سپریم کورٹ سے، اور پھر ہم دوبارہ پارلیمنٹ میں جا کر 2/3 اکثریت ثابت کر کے ون ٹائم ہم امینڈمنٹ کریں گے، تب جا کے انتخاب کے اندر ہم حصہ لیں گے. اس لیے ہم بالکل واضح ہیں کہ ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کرنا، کوئی غیر جمہوری کام نہیں کرنا، سپریم کورٹ سے ٹکراؤ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے ایسے قوانین پاس نہیں ہونے دیں. اگر خدا نخواستہ اس اسمبلی نے کوئی ایسے قوانین پاس کر لیے ہیں جو آئین کی اسپرٹ یعنی جو 4 کارنرز آف یور کانسٹیٹیوشن ہے اس سے باہر ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اکثریت میں آئیں گے یہ ایسے سارے قوانین کو ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. جی چوہی صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ سینیٹر چوہی صاحب آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.